बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, पुराने जमाने में एक शहजादा बादशाह के सामने एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जिसमें कील था। शहजादा बुरी तरह जख्मी हो गया। बादशाह को पता चला तो उसने शहजादे से कहा, साहबजादे, आपने इतनी तकलीफ क्यों बर्दाश्त की, आप कुर्सी बदल लेते। शहजादे ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं वली अहद हूं, मैंने किसी न किसी दिन हुकूमत के दुख बर्दाश्त करने हैं। मैं अगर आज एक कील बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर मुझे कांटों से भरे तख्त पर बैठने का कोई हक नहीं होगा। बर्दाश्त ख़वातीन हज़रात हुक्मरानों की सबसे बड़ी खूबी होती है। और जीआईटी की रिपोर्ट के बाद हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है, यह फैसला अब मियां नवाज शरीफ की कुव्वतें बर्दाश्त करेगी। यह कितनी देर अदालत, मीडिया, अपोजिशन और आने वाले दिनों में एस्टैब्लिशमेंट का दबाव बर्दाश्त करते हैं, यह बर्दाश्त इनके मुकद्दर का फैसला करेगी। ताहम एक बात तय है कि आज जीआईटी की रिपोर्ट का पहला दिन था। आज के दिन स्टॉक एक्सचेंज को 2100 पॉइंट्स का धचका लगा, यानी एक दिन में मुल्क को 425 अरब रुपए का नुकसान हो गया। गोया मुल्क को एक दिन में $4 बिलियन से ज्यादा नुकसान हुआ। सवाल यह है कि यह नुकसान अगर बढ़ता रहा तो मुल्क की इकॉनमी कहां जाएगी और इसका जिम्मेदार कौन होगा। हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे। और मियां नवाज शरीफ पर इस्तीफे के लिए दबाव शुरू हो चुका है। इस्तीफा नहीं हम अब मानते, शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं, ये रिपोर्ट सारी देख के, और इसहाक डार का तो फौरी तौर पर इस्तीफा मांगते हैं। इनको जेलों में डालना चाहिए। चौथा जिसको मैं डिमांड करता हूं कि वो रिजाइन करे, वो है एयाज सादिक। आपने उसका रेफरेंस आगे नहीं भेजा इलेक्शन कमीशन में, मेरा रेफरेंस भेजा जिसका कोई चीज निकली नहीं थी। आप बिल्कुल स्पीकर नहीं रह सकते। 2 जजों के फैसले के मुताबिक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कायम शुदा जीआईटी के मुताबिक मियां साहब खुद, सारी फैमिली और हुदैबिया को अगर ले लो, उसमें शहबाज शरीफ सारे इन्वॉल्व नजर आते हैं। अपने किए हुए वायदे के साथ मुस्तफी होने चाहिए। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के पास कोई अखलाकी जवाज नहीं रहा कि वो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान रहे। वजीर आजम साहब को मशवरा नहीं बल्कि हम मुतालबा करते हैं कि उन्हें अब मुस्तफी हो जाना चाहिए। हमारा ये मुतालबा है वजीर आजम साहब इस हालात को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी ग्रेस शो करें और एथिक्स दिखाएं और इस्तीफा दे दें। ये मुतालबा अगर सड़कों पर आ गए और आवाम भी इस मुतालबे में शामिल हो गए तो हुकूमत ये दबाव कितनी देर बर्दाश्त कर लेगी, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और हुकूमत ने कानूनी और सियासी दोनों महाजों पर लड़ने का फैसला कर लिया। कल से एक यानी बाहर कोर्ट लगा हुआ है, अपने अपने वर्डिक्ट दे रहे हैं। सब्र होना चाहिए, हमने भी बड़े सब्र किए हैं, एक धरना, दूसरा धरना, उंगली वगैरह वगैरह। रिपोर्ट जितनी हमने देखी है उसमें बहुत बड़े गैप्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं। वो जो पकौड़े बांटने वाले की बात हुई थी, जैसे कागज, वो उस टाइप के कागज इसमें मौजूद हैं। पूरी बात करेंगे दलाइल के साथ अदालत उज़्मा में। प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, खिलाकी जवाज का रोना रोया जा रहा है। और ये रोना कौन रो रहा है? हजरत आसिफ अली जरदारी की जमात, जिनकी अपनी बद अखलाकी की दास्तानें मुल्क के अंदर और बाहर बिखरी पड़ी। तो कम से कम पीपल्स पार्टी वालों को करप्शन बारे बात करते हुए अपनी चारपाई के नीचे जरूर देखना चाहिए। और रह गए जनाब इमरान खान, वो भी आजकल मामे चाचे बने हुए अखलाकी जवाज के। और दुनिया की कोई बद अखलाकी वाली हरकत नहीं है जो भाई साहब आप नहीं करते। अभी तक नहीं बाज आए यार, इतने बड़े हो गए हैं, यहां तक पहुंच गए हैं, हर कार्रवाई तो आप करते हैं, क्यों हमारा मुंह खुलाते हो? ये जंग कितनी देर जारी रहेगी और आखिरी फैसला किसके हक में होगा, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। हमें हैदराबाद में ज्वाइन किया मौला बख्श चांडियो साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं। और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ चौधरी जुल्फकार अली साहब हैं, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। और आज इन्होंने मुतालबा किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए 17 जुलाई से पहले। तो सरवर साहब ये बताइएगा सर कि आपका क्या ख्याल है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते सर इस सूरत हाल में?
پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ میں جس کو ہم مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں وہاں پر سسٹم یہ ہے کہ اگر کسی بھی ممبر آف پارلیمنٹ کے خلاف یا الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو کے خلاف چاہے وہ کس بھی لیول پہ ہو جب کوئی انویسٹیگیشن چاہے وہ مالی بدعنوانی کی ہے یا کرمنل ہے تو اس کو پارٹی جو ہے خود بخود سسپینڈ کر دیتی ہے جب تک وہ ہائیسٹ کورٹ سے خواہ وہ پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو وہ اپنا جب کلین وہ پارٹی کا سربراہ کیوں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور پرائم منسٹر نے خود کہا حکومت کے وزیروں نے کہا مشیروں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے اس لیے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے اور اس کے بعد یہ بھی مانا گیا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی پی ٹی اے نے بھی کہا ہم تسلیم کریں گے نون لیگ نے بھی کہا تسلیم کریں گے باقی جنہوں نے پٹیشن دائر کی تھی انہوں نے بھی کہا لیکن سر اب سپریم کورٹ میں تھوڑی سی بڑی ضروری بات ہے جو میں آپ کو دہرانا چاہتا ہوں سپریم کورٹ میں رپورٹ کھولی بھی نہیں لیکن آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں نہیں پلیز سپریم کورٹ کے 2 ججز نے پرائم منسٹر کو گلٹی قرار دے دیا 3 ججز نے کہا کہ فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اور اس کے بعد سب کو معلوم ہے کہ تحریک اپنا نون والوں نے مٹھائیاں بھی مانٹی کہا ہمیں جے آئی ٹی وہ دونوں نے بانٹی سر آپ نے اب جے آئی ٹی نے جب اپنا انویسٹیگیشن شروع کی ہے تو انہوں نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ڈرانا شروع کر دیا ہے ان کی کریڈیبلٹی پہ ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ رپورٹ آ گئی ہے سپریم کورٹ کے ججز نے جے آئی ٹی فیصلہ نہیں دے سکتی فیصلہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کرے گی اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں دانیال عزیز صاحب یہاں ہیں کہ کیا جس طریقے سے یہ جے آئی ٹی جس کو سپریم کورٹ نے نامزد کیا تھا اصل میں جب یہ دھمکیاں اور گالیاں اور تھریٹ کر رہے ہیں ان کو تو انڈائریکٹلی سپریم کورٹ اب میں یہ جاننا میں ایک سوال ہے میرا اب میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں 2 چیزیں کہ کیا مسلم لیگ نون سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کرے گی اور نمبر 2 کیا ان کو بھی اسی طریقے سے دھمکیاں اور ڈرائیں گے دمکائیں گے ان کو نہیں مانیں گے جس طریقے سے سپریم آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب سے استعفیٰ مانگ لیا ابھی وہ رپورٹ کھلی نہیں کورٹ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ نے پہلی ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی ساتھ آپ نے میاں شہباز شریف کا استعفیٰ مانگ لیا ساتھ آپ نے ایاز اسپیکر صاحب کا آپ نے استعفیٰ مانگ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں تو سر یہ سب کو کیوں فارغ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نہیں فارغ کرنا چاہتے جے آئی ٹی نے سیریس نوعیت کی انویسٹیگیشن کی ہے اور انہوں نے جو اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی ہے اس میں انہوں نے ان سب لوگوں کے خلاف سیریس قسم کے چارجز جس میں نہیں استعفے میری بات سن لیں دیکھیں کتنا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ کنٹروورشل ہے 4 ادارے جو ہیں جنہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے نیب ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور پھر ایف آئی اے ہے تو ان سب لوگ جو ہیں یہ حکومت کے ماتحت ہیں تو ہم اگر یہ وہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جا کے استعفیٰ بھی دیں اور اس کے بعد یہ جا کے وہاں پر کورٹ میں جو انہوں نے پرجری کے الزامات لگے ہیں جو ان کو فیس ہوئی ہے اس کو وہاں پہ جسٹیفائی کریں دانیال صاحب یہ فرمائیے سر یہ سب لوگ آپ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں 4 بڑی پارٹیز وہ استعفیٰ مانگ رہی ہے آج تو وکلا نے بھی آپ سے استعفیٰ مانگ لیا ہے تو آپ استعفیٰ دے کے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے سر میرا سب سے پہلے چوئی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے چوئی صاحب سے انہوں نے برطانیہ کا حوالہ دیا کہ مدر آف ڈیموکریسی اور وہاں پر معیار کیا ہوتا ہے تو اس پارٹی میں جو استعفیٰ مانگتے ہیں کیا جو دہشت گردی کا اشتہاری ہے اس کے لیے بھی کوئی معیار ہوتا ہے وہاں پر برطانیہ میں یا وہ بالا تر ہے اس سے مجھے نہیں پتا برطانیہ میں اگر ایک پارٹی کا لیڈر یا ممبر آف پارلیمنٹ دہشت گردی عدالت سے اشتہاری قرار دیا جائے تو اس کے لیے بھی کوئی معیار ہوتا ہے کہ جو بھی میں دانیال صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو کسی کے خلاف کوئی الزام ہے تو حکومت اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے حکومت اس کو پروسیکیوٹ کرتی ہے تو آپ کی حکومت ہے جس پہ دہشت گردی کا الزام ہے کرپشن کا الزام ہے تو آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں ان کے خلاف مقدمات بنائیں اور یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں آج بھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیرنگ ان کا وکیل نہیں آیا تھا بڑی اچھی بات کی انہوں نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے جب ایکشن ہوگا تو تب پتہ چلے یہی ہے نا تو آمین ہم بھی کہتے ہیں جب ایکشن ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے استعفیٰ کس بات کا پھر آپ مانگ رہے ہیں اخلاقی جواز کیا بنتا ہے پھر
نہیں اخلاقی جواب ابھی تو کوئی چارجز کسی کے خلاف فریم نہیں ہوئے. دیکھیں جو بھی کیس چل رہا ہے ہم تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے. ہم نے سابقہ بھی جتنے بھی فیصلے آئے ہیں سپریم کورٹ کے ہم نے تسلیم کیا ہے. بالکل عمران خان کے خلاف سو. اچھا یہ چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب ان سے بھی استعفیٰ مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے؟ ان کے بھی کیسز ہیں نا سر. ایک منٹ تو دیں, کیا ہو گیا جی؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی الیکشن کمیشن ہے, جو آئینی ادارہ ہے, انہوں نے اپنے کنٹیمپٹ نوٹس میں عمران خان صاحب کو فلتھی قرار دیا اور وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے, روز بھاگ جاتے ہیں عدالت سے. تو برطانوی معیار میں اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں یا صرف ایکشن نہیں, میری عرض سنیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ان پہ تو ہمارے ہمیشہ تحفظات رہے ہیں. ان کے جے میں تحفظات میری عرض سنیں. اصل بات یہ ہے ایک تھیوری یہ ہے کہ دونوں جائیں گے, اگر جائیں گے دونوں جائیں گے, رکیں گے دونوں رکیں گے. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نہیں پیپلز پارٹی کا فارمولہ ہے. میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے تو دونوں نہیں جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان نے کیا جرم کیا ہے. اس نے جو کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے, ان کو عوام کے سامنے آئے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ان کو تفتیش کر رہے ہیں. تو اس لیے عمران خان کے خلاف کون سا کیس ہے جس کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے؟ یہ فرمائیے آپ استعفیٰ نہیں دیں گے؟ ہاں نہیں دیں گے. بالکل کیوں دیں جی, ہم استعفیٰ کس بات کا دیں؟ یہ تو پہلے دھرنے کر کے ٹٹ جائیں گے. منظم دھاندلی کی بابو بھی استعفیٰ کا ہی مطالبہ تھا نا. نہیں سر, پہلے آپ کہتے تھے کہ کیس کس چیز کا ہے, اب آپ کہتے ہیں استعفیٰ کس چیز کا ہے. تو ہم آج بھی یہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے یہ بالکل ناقص ہے. جمالی صاحب نے اینڈ آف دی ہول کورٹ پروسیڈنگ کہا کہ جی اگر آپ نے کمیشن بنانا تو بتا دیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. انہی ججز نے کہا کہ پکوڑے کے کاغذ ہیں. ابھی بھی آپ کو اپنے خلاف کیس کا پتہ نہیں چلا؟ نہیں, کیس کا جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اگر آپ اس کے متعلق بات کر رہے ہیں تو اس کو تو ہم بالکل نہیں مانتے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کی دلیل ہم دیں گے. ٹھیک ہو بالکل. چانی صاحب یہ فرمائیے سر, ایک تو گورنمنٹ کو ابھی تک الزامات کا پتہ نہیں چلا کہ الزامات ان کے اوپر ہے کیا, اور جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں کہتے ہیں پھینک دیں, اس کو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. پٹیشن تیار ہو رہی ہے جس میں دانیال صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور اس پٹیشن کی بنیاد پہ یہ جا کے چیلنج کریں گے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں سر, یہ اتنے انوسینٹ ان کو پتہ نہیں چل رہا اور ان کے اوپر ایک ردی کی جو رپورٹ ہے وہ ٹھونس دی گئی ہے؟ میں آپ کی مہربانی, میں آپ کے ساتھ بھی متفق ہوں, دانیال صاحب کے بھی. یہ ان کو پتہ نہیں ہے, یہ انتہائی معصوم انسان ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا مشرف لکھوا کیا رہا ہے. 10 سال 3 سال 5 سال 6 سال نہیں لکھوا رہا تھا. انتہائی معصوم انسان ہے. پھر پہلا خطاب قوم سے کیا پی ایم صاحب نے, تو کہو مجھے تو پتہ ہی نہیں, اتنے مسائل ہیں پاکستان کو درپیش ہے, کیسے اس پہ قابو پائیں گے, یہ ان کو پتہ نہیں ہے. وہ انتہائی معصوم انسان ہے. اب یہ کیس چل رہا تھا, جے آئی ٹی بنی, مٹھائیاں کھائی انہوں نے, ان کو پتہ نہیں تھا مٹھائیاں ہم کی کھا رہے ہیں. 2 ججوں نے ان کو نااہل کر دیا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 2 ججوں نے ہمارے خلاف کہا ہے. 3 ججوں نے جو خطرناک فیصلہ لکھا ہے وہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. بڑے معصوم انسان ہیں, یہ معصومیت میں حکومت کر رہے ہیں, ان کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے. جو یہ کیس ایک طرف ہے, گالیاں, دانیال صاحب یہ کھڑے ہیں, بڑے اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, بڑے شائستہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اس انداز سے عدلیہ سے بولتے ہیں, اس انداز سے وزراء بولتے ہیں عدلیہ کے خلاف, اس انداز سے بولتے ہیں پارلیمنٹ کو گالیاں دینا, عدلیہ کو گالیاں دینا, اس انداز سے وفاقی وزراء بولتے ہیں. یہ تو ملک ان کا ہے, یہ تو ان کی بادشاہی ہے, ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے, ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. سپریم کورٹ میں چڑھ دوڑے, سپریم کورٹ کو بھگا دے جج کو, کچھ نہیں, کوئی نہیں بولے گا. سامنے کھڑے ہو کر عدلیہ کو گالیاں دے رہے ہیں, ان لوگ کچھ نہیں ہوگا. یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں جی. وہ لاوارث کراچی کا ہاشمی, اس پہ ایکشن اٹھا دیا. یہ دانیال صاحب سے لے کر سب کے سب جس انداز سے عدلیہ پر بولتے ہیں, جس انداز سے ججوں کے لیے بول رہے ہیں, میں ان سے آپ سے پوچھ رہا ہوں جاوید صاحب, ہمیں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. دانیال صاحب نہیں سنیں, پہلے سن تو لیں, ہائی کورٹ نے, ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے استعفیٰ مانگ لیا. اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو کیا کریں گے؟ پہلے سن تو لیں. یہ جو کہتے ہیں کہ اسکرپٹ رائٹر بھٹو, تو اس وقت تو الزام عدلیہ انوار الحق پر تھا, مشتاق پر تھا اور ضیاء الحق پر تھا. آج وہی اسکرپٹ رائٹر ہیں, تو یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کو کہہ رہے ہیں,
کھل کر کیوں نہیں بات کرتے؟ جرات کریں نا. بھٹو کے کیس میں اسکرپٹ رائٹر کی بات کرتے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں. چھپ چھپ کے کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ گھونگھٹ کیوں نکالا ہوا ہے؟ جرت ہے, بہادر ہے, آ کر کھڑے ہو کر کہو ان پر الزام ہے. ایف آئی اے کا ڈی جی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے, وزیر اعظم کے خلاف, اسٹیٹ بینک کا افسر کے خلاف سازش کر رہا ہے. میرا سوال بڑا سیدھا ہے غضب خدا کا, کہ غضب خدا کا ہے کہ یہ استعفیٰ نہیں دیں گے. آپ سب کا مطالبہ ہے کہ یہ استعفیٰ دیں, تو سر یہ کنفلکٹ ہے نا, اس کنفلکٹ کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ سب مل کے اکٹھے ان کے خلاف تحریک چلائیں گے یا پھر بیان دیتے رہیں گے اور یہ حکومت کرتے رہیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا لاہ عمل کیا ہے؟ میں اور میری پارٹی کسی غیر آئینی طریقے کو اختیار کرنے کے حامی نہیں ہے. جتنی بھی جدوجہد کرنی پڑے ہم آئینی طریقے کی بات کرتے ہیں. لیکن کچھ دانیال صاحب پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, انہوں نے تو ابھی کہہ دیا کا اخلاقی جواز کیا, اخلاق کیا, وہ یہ نہیں, سیاسی اخلاق کو نہیں مانتے, ان سے میں نہیں بول رہا ہوں. لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے, آپ کہاں سے بھاگو گے؟ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی ہے, اور خود سپریم کورٹ کے ججوں نے جو آپ پر فیصلہ دیا ہے, تینوں جو تفصیل بتائی ہے, کیا آپ کو نہیں کہا؟ کیا آپ نے یوں کیا ہے, یوں کیا ہے, آپ یہ بھی جواب نہیں دے سکے؟ جے آئی ٹی نے تو آپ کو چور کر دیا ہے. آپ ایک ہی بات کافی ہے آپ کے لیے. آپ نے کہا مریم بی بی کا کوئی تعلق نہیں, مریم بی بی نے کہا میری پاکستان میں جائیداد نہیں. جے آئی ٹی میں ثبوت دے دیا ہے, وہ ساری کمپنیاں مریم بی بی کی ہے. ساری باتوں میں آپ پکڑے گئے. اب آپ نہیں مانے. ابھی آپ کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو اور جواب دے. لاہور جانا ہے 1 منٹ کے لیے اور دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. آپ کے سوال سر, آج آپ کی بار ایسوسی ایشن نے مطالبہ کر لیا استعفے کا, اور آپ سے بھی سوال ہے کہ اگر 17 جولائی سے پہلے میاں نواز شریف صاحب مستعفی نہیں ہوتے تو آپ کیا کریں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اخلاقیات پہ چلتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو اس قدر ڈٹھائی کا جو معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خیال کرنا چاہیے. دیکھیے, ہم نے کبھی گورنمنٹ کو ٹوپل کرنے کی بات نہیں کی. ہم نے تو کہا کہ جس شخص کے خلاف جو ہے وہ الزام ہے, اور اب وہ الزام ہی نہیں رہا, الزام سے بڑھ کے آگے تک معاملہ چلا گیا کہ اتنی ڈیٹیل انکوائری کے بعد اور اس قدر جو ہے ان کے سامنے جو ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کلیکٹ ہوئی ہے, اس کے بعد یہ بات کہہ دینی, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہوگی. اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ چیزیں بڑی طے شدہ باتیں ہیں کہ لوگوں کے خلاف الزام آتا ہے, لوگ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں, اور سائڈ پہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف الزام ہے, اس الزام سے جب ہم فارغ ہوں یا ہمارے سے الزام جو ہے اسے بری زمہ ہوں تو اس کے بعد آگے ہم اپنا جو ہے معاملہ جو ہے آپ نے عوام کے سامنے رکھیں گے. اب آپ نے ڈٹھائی سے اتنا عرصہ گزار دیا. فرمائیے گا کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو چیلنج کرنے لگے, پٹیشن کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے پٹیشن کرنے کی, اس سے پہلے یہ گھر چلے جائیں؟ دیکھیے, میں آپ سے بات کہوں, معاملہ یہ ہے کہ پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آ جائے پھر دیکھا جائے گا. پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ آپ مستعفی ہو جائیں, 20 اپریل کی ججمنٹ آپ کے خلاف آ گئی ہے, 2 ججوں کا فیصلہ آ گیا, 3 نے مزید انکوائری مانگی, وہ بھی اب آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب آپ کے پاس کیا جواز رہ گیا ہے؟ اگر صرف ڈٹھائی کا معاملہ ہے, دیکھیے آپ 85 سے حکومت میں ہیں, آپ نے 12 حکومت کی ہے, یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور ہم کبھی یہ بات نہیں کہتے, کسی جمہوری حکومت کو گرانے کی بات نہیں کہتے. ہمارا تو ایک اصولی مطالبہ ہے کہ جو شخص کرپٹ ہے, جو بدعنوان ہے, جن لوگوں نے اپنی میٹیریل ثابت نہیں کی, وہ سائڈ پہ ہو جائیں. اپنی پارٹی میں سے خود دانیال صاحب جو ہے ممبر آف دی پارلیمنٹ ہیں, دیگر لوگ موجود ہیں. کراچی میں ان ہاؤس تبدیلی ہوئی ہے. میرا جو سوال بار بار چودھری صاحب وہ سب سے یہی ہے کہ اگر یہ سائٹ پہ نہیں ہوتے تو سر آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں, ہم نے جو ہے نیشنل الیکشن کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے سیٹرڈے کو 11 بجے لاہور ہائی کورٹ لاہور میں, اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم لائحہ عمل تیار کریں گے. اور ہمارا یہ مسلسل مطالبہ ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں, پولیٹیکل پارٹی کے کئی معاملات ہو سکتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ وکلا جو ہیں ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے, انہوں نے تو رول آف لا کی بات کرنی ہے. اور یہ کہ کلاس 4 کا ملازم جو ہے اس کے خلاف الزام ہو چاہے جھوٹا ہی ہو, جب وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے, یہ عجیب معاملہ ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ڈٹھائی کا معاملہ کر رہے ہیں. یہ ہے کہ ابھی یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے سپریم کورٹ کے پاس جانی ہے, وہاں پر پورا موقع ملے گا مسلم لیگ نون کو کہ جو جے آئی ٹی نے تفتیش کی ہے
ان کو اگر غلط ثابت کر سکتے ہیں تو ریسپیکٹڈ ججز جو ہیں اس معاملے کو دیکھیں گے اور فائنل ڈیسیجن استعفیٰ کیوں مانگ رہے ہیں؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں استعفیٰ کیوں مانگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایس سی سی پی کے چیئرمین سپریم کورٹ نے آرڈر کیے ہیں کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کہ وہ ٹیمپرنگ جو ہے ریکارڈ کو کر رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کس استعفیٰ کی بات, یار میری بات ذرا جوید چوہدری صاحب, استعفے کی بات سب لوگ مجھے یہ بتائیں اخلاقی طور پر, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا مسلم لیگ نون کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب دھرنا تھا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی تھی, ایم کیو ایم ان کو سپورٹ کر رہی تھی, ملک کی دوسری پارٹیاں, کیا وجہ ہے کہ اب وہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مذہبی تنظیمیں ہیں, وہ مخالف نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ رول آف لا کے لیے اب جہاں تک جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, بڑی ڈیمنگ رپورٹ ہے جس میں پرجری کے ایشوز ہیں, جس میں فورجری کے ایشو ہیں, اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی کیس کی بنیاد تھی, بنیاد کیس کی یہ تھی کہ گلف سٹیل مل جو بیچی گئی ہے وہاں سے 12 ملین درہم ملا ہے اور دبئی کی سیکورٹیز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں بھی جب آپ کسی کمپنی میں 10 روپے کے شیئر خریدتے ہیں, 100 پاؤنڈ کے شیئر خریدتے ہیں, تو وہ آپ ڈاکومنٹ سنبھال کے رکھتے ہیں. اس کے بعد اگر ہاں بھی آپ کی انویسٹ ہو, آپ کو سالانہ اس کی رپورٹ آتی ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ میرے ساتھ انویسٹ کیا تھا, اس کا پروفٹ جو ہے اتنا ہے. بھئی کہاں ہے وہ ڈاکومنٹ؟ وہ ڈاکومنٹ یہ جو جے آئی ٹی یہ جسٹیفائی کرنے کا موقع تھا جسٹیفائی نہیں کر سکے سر, اور جو آپ نے ڈاکومنٹ پیش کیے وہ غلط ثابت ہو گئے ہیں اور پراپرلی ان کے اوپر مہر لگی ہوئی, سگریچر ہوئے ہیں, اتھارٹیز نے کہہ دیا ہے کہ ان کا موقف غلط ہے, تو آپ کے پاس اخلاقی جواز تو کوئی نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے چوہدری صاحب. مجھے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں پڑھنے کی اتنی زیادہ وہ جسارت لوگ نہیں کرتے ہیں. 275 صفحے انگریزی کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, میں نے تو ایک ایک لفظ پڑھا ہے, اور اس میں ایک دو مثالیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو عمران خان صاحب نے پوری رپورٹ پڑھی, آج انہوں کی پریس کانفرنس دیکھی, انہوں نے کہا جی میں ساری رپورٹ پڑھ چکا ہوں. اب میں مانتا ہی نہیں ہوں یہ بات, بہرحال چھوڑیں اس بات کو. صاحب جب آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھی تو اس وقت ساری رپورٹ آپ نے پڑھ کے ساری اس پہ پڑھ لی تھی؟ نہیں, اس وقت تو ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے اور میری بات خیر آپ لوگوں نے ٹوک دی, لیکن میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جو مٹھائیاں بانٹنے والی بات ہے وہ ہم نے اس لیے بانٹی تھی کیونکہ تقریباً 13 ماہ سے پورے ملک میں مریم نواز کے خلاف ایک خوفناک کمپین چلائی گئی تھی, میڈیا ٹرائل کیا گیا تھا, اور جب وہ فیصلہ آیا جس میں ان کا نام تک بھی نہیں تھا تو ہم نے کہا اب سب کو ہاتھ باندھ کے معافی مانگنی چاہیے. اس بات کی ہم نے مٹھائیاں بانٹی تھی, سب دنیا کو پتہ ہے. اب اگر آپ میری بات, اگر آپ مہربانی سے مٹھائیاں واپس کریں چوہدری صاحب مجھے بتا دیں کہ اس وقت مجھے 2 جملے مل جائیں, آپ کی میں یہی کہہ سکتا ہوں نا. اچھا مجھے پھر بریک لیں کے بعد مجھے نہیں بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گا. چوہدری صاحب کیا کہہ دینا, آپ اتنی دیر میں تیاری کر لیں پوری. آپ کا کیا خیال ہے میں تیار نہیں, میں واپس آتا ہوں. مجھے جانتے ہیں آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اخلاقی جواز اب آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, چلو آپ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ مجھے موقع پھر نہیں دینا نیا سوال ٹھوک دیا. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. دانیال صاحب, آپ رپورٹ کے لحاظ سے بہت ساری جگہوں پہ غلط ثابت ہو چکے ہیں. کئی جگہوں پہ آپ کو جھوٹا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, کئی جگہوں پہ آپ کو مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, کئی جگہوں پہ آپ کو کہا گیا کہ اخلاقی جواز آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. تو آپ یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے تخت سر؟ کیوں ہم چھوڑیں جی یہ تخت؟ کیونکہ یہ جو آپ ڈکلیریشنز کی بات کر رہے ہیں در حقیقت یہ ہوا میں, ان کا وجود کوئی نہیں ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں, صرف 2 پہلو آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے چوہدری صاحب آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ اس رپورٹ نے خود ڈکلیئر کر دیا کہ یہ حتمی رپورٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ آن گوئنگ رپورٹ ہے, اور سب سے جو خوفناک اس کا والیوم ہے, والیوم 10, جو کہ ایک 10 سے رومن جو ہے نا ایکس بنتا ہے, یہ کوئی ٹرپل ایکس بن رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو انہوں نے سیکرٹ قرار دیا ہے وہ رپورٹ کے مختلف حصوں میں انہوں نے شائع بھی کر دیا ہے. مثلا یہ جو آج کل دبئی گورنمنٹ کا خط چل رہا ہے اس میں اوپر لکھا ہے میوچل لیگل اسسٹنس, جبکہ والیوم 10 جو ہے وہ میوچل لیگل اسسٹنس کا ہے. دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ 27 مدوں میں ہمیں یہ ریکویسٹ بھیجی لکسمبرگ, سوئٹزرلینڈ, سعودی عربیہ, BVI, لندن, کئی سارے ملکوں میں, اور وہاں سے سارا جو ہے ابھی تک ان کے پاس صرف 2 جواب آئے.
اور ان 2 جواب کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ رپورٹ کی ایسنشلز پورے نہیں ہوتے. یہ ان کے لفظ ہیں. سن لیں ایک منٹ, دانیال صاحب اس میں جو کچھ آپ نے پیش کیا وہ سارا غلط ثابت. ایک سیکنڈ سن لیں, ایک سیکنڈ. نہیں ہوا نا. اگر یہی بات تھی تو پھر وہ ایسنشلز آن گوئنگ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ختم کر دیتے. نہیں ہو سکی نا, اور پھر اس کو خفیہ بھی رکھ دیا تاکہ ایگزونریٹ نہ ہو جائے ہم, کیونکہ ان کے پاس سوالوں کے جواب ہی نہیں. اصل بات تو یہ ہے. دوسرا ایک پہلو میں آپ کو سٹرکچرل باتیں بتا رہا ہوں, اہم باتیں بتا رہا ہوں. سٹرکچرل بات جو جوسی ہے وہ یہ ہے کہ تمام یہ جو رام کہانی انہوں نے بنی ہے وہ ایک کام کے لیے بنی ہے کہ جو قطری شہزادے کا خط ہے اس کو تباہ کر دیں, اور واحد اس شخص کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جس دن وہ ریکارڈ کریں گے, جو ڈاکومنٹس آپ پیش کرتے رہے ہیں سر, ان کو ان ڈاکومنٹس کو سچا ثابت ہونا چاہیے تھا, وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے. یہ ایشو ہے, یہ کیس ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو جہاں سے سارا کیس شروع ہوا, حسین نواز اور مریم نواز کے درمیان جو ٹرسٹ تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ مالک حسین نواز ہے, مریم نواز بینیفیشل اونر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا ایشو ہے؟ اس میں وہ کہتے ہیں, اگر آپ وہ فورینزک رپورٹ پڑھیں تو کہتا ہے میں ڈٹرمن نہیں کر سکتا. آخرکار وہ کہتے ہیں کہ جی کیلیبری فنڈ جو ہے یہ ایجاد جو ہے یا اس کا حصول جو ہے وہ 2007 کے بعد ہوا ہے. ہمارے پاس اب ڈاکیومنٹس موجود ہیں, انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے کہ یہ 2004 کا ایجاد کرتا ہے. 2004 میں ایجاد ہوا تھا, 2007 میں مارکیٹ ہوا تھا. یہ ذہن میں رکھیں سر, آپ یوں کر سکتے ہیں کہ وہ مارکیٹ ہوا ہے. یہی تو بات ہے چوہی صاحب, ایک منٹ ٹھہر جائیں, ایسے نہ کریں پلیز, موقع دیں آپ کے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے. اس میں جو یہ کمرشلی اویلیبل کرتے ہیں, یہ وسٹا بنا تھا ایک ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم, نیا وسٹا, پہلی دفعہ یہ وسٹا پہ, اس سے پہلے یہ مختلف آپریٹنگ سسٹم پہ اویلیبل تھا. اور یہ گوگل نے ہولڈ کر لیا, اس میں اتنی زیادہ اس میں چینجز کی گئی ہیں کہ گوگل نے ہولڈ کر لیا. ایسے نہ کریں سر, یہ تو بڑی آسانی سے ثابت ہو جائے گا. 2007 نہیں تو جب ہوگا تو پھر ہاتھ باندھ کے معافی مانگیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فورینزک ایکسپرٹس نے وہاں پہ رپورٹ دی ہے. یہ کوئی تحریک انصاف کی رپورٹ نہیں ہے, یہ جے آئی ٹی کی نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل فورینزک جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رپورٹ ہے کہ اس کی ایجاد جو ہے وہ 2007 میں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو انہوں نے لیگل سپیشلسٹ کی ریفرنس دی ہے اس میں وہ عمران خان کے خط سے بنی ہوئی ہے. کون کہتا ہے یہ ان کی اپنی ہے؟ خط سے کیا مطلب؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ this is on request of عمران خان that I am giving stating this. اس کو انہوں نے مین رپورٹ میں مدعی تو ریکویسٹ کرے گا کہ آپ یہ چیک کریں. آپ سمجھ نہیں رہے. جے آئی ٹی نے عمران خان کے نام سے جو خط آیا ہوا اس کو 101 بیچ میں ڈال گیا, یہ صحیح ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو کورٹ نے نہیں مانا تھا؟ کمال کرتے ہیں آپ. آپ کا خیال یہ ہے کہ جے آئی ٹی نے آپ کی جس ایویڈنس کو غلط ڈکلیئر کیا ہے وہ غلط نہیں ہے, وہ صحیح ہے؟ بالکل ہم یہی کہتے ہیں. اور یہ ساری جے آئی ٹی بائسڈ ہے. بالکل ہے. اور یہ ساری پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں سر, اور اس جے آئی ٹی کے پیچھے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اس کو بھی بائسڈ سمجھتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی شاید یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو نہیں کہا کہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ اور ٹویٹر جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں کہ یہ جو ہے کس کے بھانجے بھتیجے کس جماعت کے حصے دار ہیں. یہ جو جے آئی ٹی تھی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنائی, اور آپ کا خیال یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ بنی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بھی ڈاؤٹس ہیں. چوہی صاحب ایسے نہ کریں, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے اوپر انکوائری آرڈر کی تھی نا, کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کون سی تصویر لیک کی؟ جی نہیں کی تھی. وہ تو تصویر لیک کی. کتنی انکوائری نہیں, کتنی چاہیے آپ کو کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ سر اب یہ آپ کی ایک درجن ہونی چاہیے. بنیاد پہ ایسے نہ ہو گئے تو اس کو نہیں دیا. اس کو مسک نہ کریں, جو آپ آرگیومنٹ لے رہے تھے نا وہ ٹوٹ گیا, مان جائیں اس بات کو. چانی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ آنے والے دنوں میں آپ میاں نواز شریف صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ان پر دباؤ ہے بہت جے آئی ٹی کی رپورٹ کا. ویسے تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں اس نے بھی ان کو ہلا کے رکھ دیا, لیکن چلو یہ معصوم تھے, پڑھا نہیں تھا. لیکن جے آئی ٹی نے تو اوپن بات کر لی ہے. اتنا بڑا دباؤ ہے کہ دانیال عزیز صاحب اتنے شائستہ انسان ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں 2-3 پروگرام میں, لیکن آج دباؤ کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کی نظر کیسا کام کر رہی ہے. وہ نمبر کو ٹرپل ایکس کہہ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہو, یہ ہے آج کل ان کی ذہنی حالت. وہ دوسرا نمبر بھی بتا سکتے تھے. ریپیٹ کر دیں سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں ریپیٹ کر دیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں سمجھ نہیں, انہوں نے کہا وہ ریپیٹ کرتا, آپ کو آواز آ جائے گی. میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ جس جو نمبر آپ نے دیکھا ہے والیوم کا, اس کو کہا یہ جو بنتا ہے وہ ٹرپل ایکس بن جاتا ہے. آپ طنز میں بھی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی گالی آ جاتی ہے. آپ کا آج کل آپ پر کوئی معیار نہیں ہے, کوئی قصور آپ کا نہیں ہے. دوسری بات, قانونی طور پہ چودھری صاحب نے بات نہیں کرا. میرے بزرگوں, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. نہیں ویسے جو آپ نے پتر المیہ
ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ अलमिया ये ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ अब मेरी सुने अब मेरी सुने अब मेरी सुने जो है फॉल्सिफाई मेरी सुने रिकॉर्ड टेम्परिंग करता है चौधरी साहब जरा सुने ऐसी के नजदीक बड़ा पायस आदमी है मैं बात है जो 6 लोगों की गुड ऑफिसर्स की टीम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करती है उनमें सारी खराबी। ओके जी जानी साहब मुकम्मल करें बात सर आपने। चौधरी साहब मैं जो ये कह रहे हैं वो भले बुजुर्ग हो, ये पुत्र है मेरे बेटे जितना है, बात तो सही है, लेकिन आप इस बेटे ने बात ही ऐसी की है, ये आपको जेब नहीं देती, आप प्रेशर में, लेकिन आप लहजा अपना ठीक रखे, वजीर बन के बैठे। अभी आप जो बात कर रहे हो कानून की, कानूनी तौर पे इनकी तो गली मुक गई है। किस फोरम पे ये खड़े हुए हैं? ये कहते हैं हतमी फैसला नहीं है, दुरुस्त है, चलो हतमी नहीं है, जो फैसला आया है उसमें आपको चोर कहा गया है। आप कहते हैं मरियम बीबी का ताल्लुक नहीं है, इन्होंने कहा मरियम बीबी मालिक है उन कंपनियों की। मैं खैर आईनी बात नहीं करता, कानूनी बात भी आप जानो, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। मैं सियासी वर्कर हूं, मैं सियासी बात करता हूं। आपने जो चंद दिनों से माहौल बनाया हुआ है GIT के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, आप छुप छुप के बोल रहे हैं, बोल उन्हीं 2 इदारों पे रहे हैं। अब जो भी तरदीद करना चाहिए मैं बता दूंगा, आप उनको कह रहे हो, आप कह रहे हो ये लिखी गई है। 1.5 साल से, आप सुनो अपने बुजुर्ग के बयान, 1.5-2 साल से काम हो रहा था। ये कौन काम कर रहा था? आपकी वज़रात आज़मा के नीचे ये कौन से इदारे काम कर रहे थे आपके खिलाफ? बीबी ने कहा था कि कौन है बताए ना, आप जुर्रत है बताए ना। सुने ये वो राज चौधरी साहब से मालूम करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। दानिया से ये फरमाइए सर, एक दिन में 425 अरब रुपए का नुकसान हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हमारी नीचे चली गई, 2100 पॉइंट का नुकसान हो गया। सर अगर ये नुकसान फैलता चला गया, ये इकॉनमी डैमेज होती चली गई पाकिस्तान की, तो फिर आपको अंदाजा नहीं है कि हो सकता है आपकी कुर्सी बच जाए लेकिन पाकिस्तान मुश्किल में आ जाएगा? मैं एक छोटी सी वजाहत करना चाहता हूं। जो चांडियो साहब ने एक खास मतलब देने की कोशिश की मेरी बात को, जो वॉल्यूम X है इस रिपोर्ट की, उसमें 10 है बेसिकली जी 10 है, उसमें जो रोमन X होता है 10, तो उसमें जो एक मिनट के लिए उसमें जो एक रिपोर्ट है वो सीक्रेट रखी गई है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। एक रिपोर्ट जो है दुबई वाली वो लीक कर दी गई है, और एक जो है वो रिपोर्ट के अंदर शाया कर दी गई है। ये 3 ट्रीटमेंट की है X की। ये मेरा जिक्र था, उन्होंने मतलब कुछ और समझ लिया, वो उनकी अपनी। ये सर अगर इकॉनमी ब्लीड करती रही सर, अगर पाकिस्तान कहां जाएगा? मैं इकॉनमी इसलिए नहीं ब्लीड कर रही कि नवाज शरीफ साहब जा नहीं रहे, इकॉनमी इसलिए ब्लीड कर रही है कि नवाज शरीफ साहब को ये मुख्तलिफ किस्म के ये हीले बहाने इस्तेमाल करके अगर हटाया जाता है तो वो कॉन्फिडेंस जो इकॉनमी में है उसको शटर किया जा रहा है। वो जब सुबह खबर थी न्यूज अखबार की कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं, स्टॉक मार्केट रातों रात चढ़ गई, और दूसरे दिन आज जो ये तबसरे हैं तो साहब नीचे चले गए। न्यूज अखबार पे एक और खबर छुपवा लें आप, ऊपर चली जाएगी। नहीं तो यही है, अगर यही इशू है वो अभी तक भी जो वो खबर है वो हम समझते हैं कि मसदका है, और उसमें जो पिटिशन है वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी बहस होगी उसका सबूत होगा। अच्छा चौधरी साहब ये फरमाइएगा, इनका एक परसेप्शन है, ये परसेप्शन ये है कि 6 लोग थे JAT में, 62 दिन वो उन्होंने तहकीकात की और रोज वो गवाहियां और हेयरिंग करते रहे, और उसके बाद 60 दिनों के बाद उन्होंने 10 वालियों पे एक किताब भी छाप दी। तो सर ये कहां से इतना टाइम लाते रहे कि वो एक तो 10 वालियां भी तैयार करते रहे, हेयरिंग भी करते रहे, और 60 दिनों के अंदर अंदर ये सारा काम हो गया? बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन बात ठीक है कि स्ट्रिक्टली 60 डेज के अंदर अंदर उन्हें ये रिपोर्ट जो है पेश कर सर और उन्होंने बड़ी रफीक साहब का कहना है देखें मेरी कैसे कर लिया, देखें कहने को तो फिर और भी बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन थी उस पर अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी। उसमें लिखा हुआ है। अब जो स्टॉक एक्सचेंज की या दूसरी बातें आप कर रहे हैं, देखें अनसर्टेनिटी जो होती है किसी भी जगह उसमें क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली होते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब हट जाएं नहीं मेरी दोबारा ठीक हो नहीं मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन ले। पीपल्स पार्टी में प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हुआ और उनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, उनको नया प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए तमाम कोलिशन पार्टनर को भी एतमाद में लेना था। कोई तूफान नहीं गिरा, नए प्राइम मिनिस्टर आ गए,
पूरे 5 साल उन्होंने किए। एक बात ये बड़ा जवेद चौधरी साहब बड़ा जरूरी पॉइंट है कि मैं ये बात आपको तहरीक इंसाफ की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी पूरी कौम को, पाकिस्तानी नेशन को ये कहना चाहता हूं कि हम जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि जमहूरियत के बगैर कोई और अल्टरनेटिव पाकिस्तानी कौम के पास नहीं है। हम ये कभी नहीं कहते कि जी हुकूमत खत्म हो जाए, हम ये भी नहीं कहते कि असम्बलियों को तहलील कर दो, हम ये भी नहीं कहते कि इलेक्शन जो है 30-90 डेज में करवा दो। हम कहते ये हैं कि एक नया प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर किया जा सकता है और उसके बाद अपना पूरा अपनी पार्टी में से जिसको चाहें, और अगर वो चाहते हैं कि उनका फैमिली के मेंबर भी हमजा शहबाज साहब एमएनए हैं, वो बन सकते हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर हम ये नहीं, मैं नहीं करता, मैं कहता हूं कि नहीं, मैं तो कहता हूं कि मिसाल देना, इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें। मैं आपको कह दूं, मैं आपको ये बात ऑन द मैं आपको एक मिनट ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुआ, उसके खिलाफ इस किस्म के एलिगेशन आए और जेआईटी की रिपोर्ट आई, तो सबसे पहले मैं खड़ा होकर कहूंगा कि इमरान खान तुम रिजाइन तो अभी कह दें, वो तो मौजूद है। अभी तो भाई लीडर है, प्राइम मिनिस्टर चाणी साहब, ये अभी तो पार्टी का वो लीडर है, उसको अभी भाईजान अभी वो पार्टी का लीडर है, नहीं कोई उसके पास पब्लिक ऑफिस नहीं है, उसको वो पार्टी का लीडर है, उसको फिल्थी डिक्लेयर कर दिया, एमएनए इस्तीफा दे दे, क्या प्रॉब्लम है? कमाल की बात है। ये फरमाइए, इनका ख्याल ये है कि 1.5 साल से रिपोर्ट बन रही थी। सर, मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन पहले दानियाल साहब ने मेरे पे बात कर दी है 1-2 मिनट के लिए, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। इनको अपने अंग्रेजी जानने पे बड़ा जोर है, इनको पढ़ा लिखा होने की कोई नहीं पढ़ना जानता, ये जानते हैं। इनको वो जुमले दोबारा सुना दीजिए, पता चल जाएगा। नंबर 2, अगर 1.5 साल से काम चल रहा है तो 1.5 साल से काम कौन कर रहा है? इखलाकी जुर्रत करे, नाम लेना, नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? बरसगीर खातून है जो शोर का नाम नहीं लेता, शोर का नाम लेना।